अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। एक एम्बुलेंस ड्राइवर की ज़िंदगी आसान नहीं होती। वो अक्सर अपनी जानों पर खेल कर हमारी ज़िंदगियाँ बचाते हैं। किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाने का मकसद बस यही होता है कि मरीज़ को जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। अगर कोई मरीज़ अपनी जान की बाजी हार जाए तो डेड बॉडीज़ को भी इसके घर वालों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी यही अदा करते हैं। दोस्तों, आज की स्टोरी एम्बुलेंस ड्राइवर के बारे में है। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ, जो कि हमें भेजी है इस्लामाबाद से अवैस ने। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवैस है और मैं एक एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ। नसीर भाई, जो आज आपके साथ वाक़या मैं शेयर करने लगा हूँ, ये एक ऐसा वाक़या है जिसके बाद मेरी पूरी ज़िंदगी एकदम से बदल गई। और इसी वाक़या के बाद मैंने एम्बुलेंस ड्राइवर की जॉब छोड़कर एक गवर्नमेंट इदारे में ड्राइवर की नौकरी शुरू कर दी। अब भी मैं एक सरकारी ड्राइवर हूँ। मेरा ये वाक़या आज से कोई 8 साल पुराना है। तब मैं इस्लामाबाद के एक हॉस्पिटल में एम्बुलेंस ड्राइवर था और बहुत ज़िम्मेदारी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। वाक़या कुछ इस तरह से है कि 1 दिसंबर का महीना था। मैं गहरी नींद में सोया था कि अचानक रात 11 बजे मेरे फ़ोन की बेल बजी। फ़ोन उठाया तो हॉस्पिटल से कॉल थी। जब बात की तो पता चला एक आदमी की डेड बॉडी को अर्जेंट हॉस्पिटल से इसके घर तक पहुंचाना है, जो तकरीबन 100 किलोमीटर का रास्ता बनता था। रात के इस पहर इतनी दूर डेड बॉडी को ले जाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन मेरी ड्यूटी थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। मैं फ़ौरन बिस्तर से उठा, तैयारी करके एम्बुलेंस स्टार्ट की और हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ा। मैं जब हॉस्पिटल पहुंचा तो फ़ौरन से डेड बॉडी को एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दिया गया। इस रात मेरे साथ जाने वाला हेल्पर गांव गया हुआ था, लेकिन जब हॉस्पिटल से किसी को साथ जाने का बोला तो कोई भी तैयार ना हुआ। खैर, कुछ ही देर बाद मैं अकेला ही डेड बॉडी को लेकर हॉस्पिटल से निकल गया। रास्ता बहुत लंबा होने वाला था, इसलिए मैंने गाड़ी की स्पीड को बढ़ा दिया और जल्द से जल्द इसको इसके घर पहुंचाने की कोशिश में लग गया। मैं मोटरवे पर एम्बुलेंस को भगा रहा था कि अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई एम्बुलेंस के पीछे कैबिन में से नॉक कर रहा है। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो खौफनाक कैफियत ऐसी थी कि मेरे लिए बताना मुश्किल है। मैंने देखा सफ़ेद लिबास में लिपटा कोई आदमी बैठा है। ये वही डेड बॉडी थी जिसको मैं इसके गांव ले जा रहा था। एक पल के लिए मेरा दिमाग सुन्न हो गया, क्योंकि एम्बुलेंस में कुछ ऐसा हो रहा था जो मुमकिन ना था। मेरे लिए अब एम्बुलेंस को चलाना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा था। मैं बार बार पीछे मुड़कर देखता तो मुझे वही आदमी पीछे बैठा दिखाई देता। ये कोई आम बात नहीं थी। इससे पहले कभी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। खौफ और डर से मेरे लिए एम्बुलेंस को आगे ले जाना मुश्किल हो गया। मैंने एम्बुलेंस को रोड की एक साइड पर खड़ा किया और नीचे उतरकर पीछे देखने का फैसला किया। रात का 1 बज चुका था और मैं इतनी ठंड होने के बावजूद भी पसीने से शराबूर था। घबराते हुए नीचे उतरा और जाकर पिछले कैबिन का दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते ही मैंने देखा वो आदमी कफन में लिपटा हुआ मेरे सामने बैठा है। मैंने कांपती हुई आवाज़ में इसे कहा, आप तो जिंदा हो। वो आदमी मेरी तरफ मुसलसल देखे जा रहा था। इसको देखते हुए मुझे कहीं से भी ऐसा ना लगा कि वो आदमी किसी हादसे का शिकार हुआ है। बिल्कुल ये एक आम इंसान जैसा था, सही सलामत। मैं अभी इसे देख ही रहा था कि इतने में वो भारी आवाज़ में बोला, भाई साहब, मैं कहाँ हूँ? मुझे यहाँ कौन लेकर आया है? इसके किसी सवाल का जवाब मेरे पास ना था, लेकिन मुझे जो हॉस्पिटल से बताया गया था मैंने वही इसे बताया और कहा, मुझे तो सिर्फ आपको आपके घर छोड़कर आना है।
میری بات مکمل ہونی تھی کہ اس نے کہا، تم ہاسپٹل والے ایسے ہی کرتے ہو، اپنے پیسوں کے لیے بنا مرے ہوئے انسان کو بھی مار دیتے ہو۔ اس کے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں اسی سوچ میں گم تھا کہ اس آدمی نے جو بات کی ہے کیا وہ سچ ہے؟ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں اس نے پینے کے لیے مجھ سے پانی مانگا۔ میں نے گاڑی میں رکھی ہوئی بوتل اس کے ہاتھ میں دی۔ اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور پانی پینے لگا۔ میرا پورا دھیان اسی آدمی پہ تھا کہ ایک دم سے میرے فون کی گھنٹی بجی۔ جب میں نے دیکھا تو ایک ان نون نمبر سے کال آ رہی تھی۔ کال اٹینڈ کی تو پتہ چلا کہ یہ اسی آدمی کا بیٹا ہے۔ جب میں نے اس کے بیٹے کو ساری بات بتائی تو اس نے میری بات پر یقین کرنے سے صاف انکار کر دیا اور الٹا مجھ پر غصہ ہونے لگا۔ اس لڑکے نے مجھے وہیں رکنے کا بولا اور 10 منٹ تک خود آنے کا کہا۔ دراصل جب میں ہاسپٹل سے نکلا اسی ٹائم وہ بھی اپنے گاؤں سے نکل آیا تھا، کیونکہ موٹر وے سے اتر کر میں نے اس کے بیٹے کا انتظار کرنا تھا اور اسی نے ہمیں گاؤں کی طرف لے کر جانا تھا۔ میں موٹر وے پر کھڑا اس لڑکے کا انتظار کرنے لگا اور اس آدمی سے کہا، بھائی صاحب آپ آرام کریں، آپ کا بیٹا بس آنے ہی والا ہے۔ اتنا کہہ کر میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اس لڑکے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد ایک گاڑی میری ایمبولینس کے پاس آ کر رکی اور اس میں سے ایک لڑکا اتر کر میری ایمبولینس کی طرف آنے لگا۔ میں بھی فوراً ایمبولینس سے اتر کر اس لڑکے کی طرف بھاگا اور کہنے لگا کہ آپ کے والد زندہ ہیں، وہ ٹھیک ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوا۔ میری بات سنتے ہی وہ لڑکا میری طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کہاں ہے میرے ابو؟ ان کو بلاؤ۔ پھر بھاگتے ہوئے ایمبولینس کے کیبن کی طرف گیا، لیکن کیبن کے اندر جو منظر میں نے دیکھا وہ میرے لیے بہت خوفناک تھا۔ وہ سب دیکھتے ہی مجھے ایسے لگا جیسے ابھی میری جان نکل جائے گی۔ میں نے دیکھا وہ آدمی بیڈ پر لیٹا ہے اور کوئی حرکت نہیں کر رہا۔ میں نے جب یہ سب دیکھا تو میں نے اس آدمی کو ہلاتے ہوئے کہا، بھائی صاحب اٹھیں، لیکن وہ آدمی بالکل خاموش تھا۔ میں نے دوبارہ جھنجھوڑتے ہوئے آواز دی، لیکن اب بھی مجھے آگے سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ لڑکا لگاتار میری طرف غصے سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس آدمی کے ہاتھ پاؤں پکڑ کر دیکھے تو اس کا پورا جسم کافی ٹھنڈا اور کافی اکڑا ہوا تھا۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں کیبن کے اندر گیا اور اس آدمی کے اوپر سے کپڑا ہٹایا۔ میرے لیے یقین کرنا مشکل تھا جو منظر میں دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا اس آدمی کا پورا چہرہ جلا ہوا ہے اور اس آدمی کا جلا ہوا جسم دیکھ کر میں خوف سے کانپنے لگا۔ جیسے ہی میں نے مڑ کر اس لڑکے کی طرف دیکھا تو وہ غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یار عجیب انسان ہو تم، لگتا ہے تم نشے میں ہو اور اسی نشے میں جو بھی منہ میں آتا ہے بکواس کر دیتے ہو۔ میں اپنی بات کو سچ ثابت کرنے میں لگا ہوا تھا، تبھی اس لڑکے نے کہا، تم نے تو کہا تھا کہ انہوں نے پانی پیا ہے، لیکن وہ دیکھو ان کے پاس رکھی ہوئی بوتل بھری ہوئی ہے۔ جیسے ہی میں نے پانی کی بوتل کی طرف دیکھا میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس آدمی نے میری آنکھوں کے سامنے پانی پیا تھا، لیکن پانی کی بوتل بھری ہوئی تھی اور اس کے اوپر ڈھکن بھی لگا ہوا تھا۔ مجھے اب کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ لڑکا دوبارہ سے مجھ پر غصہ کرتے ہوئے بولا، تمہاری کمپلین تو میں ضرور کروں گا، میرا منہ نہ دیکھو، گاڑی سٹارٹ کرو اور میرے پیچھے آؤ۔ مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی کہ میں کہاں پھنس گیا ہوں۔ خیر میں نے ہمت کی اور ایمبولینس سٹارٹ کر کے اس لڑکے کے پیچھے چلنے لگا۔ مجھے کافی گھبراہٹ ہو رہی تھی، لیکن میں پھر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا اور راستہ بھی کافی لمبا تھا۔ راستہ طے کرتے ہوئے اب تک تقریباً مجھے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ گاڑی میں بہت سناٹا چھایا ہوا تھا اور میں کافی ڈرا ہوا تھا، لیکن دل کو تسلی یہ بھی تھی کہ اس کے بعد پورا راستہ میرے ساتھ کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ میں نے جلدی سے باڈی ڈلیور کی اور واپسی کی طرف نکل پڑا۔ اب رات کے 3 بج چکے تھے۔ سردی کی ٹھنڈ اور دھند بھی کافی ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے میرا پورا دھیان اب روڈ پر ہی تھا۔ میں اس گاؤں سے اب کافی آگے آ چکا تھا، دل کو تسلی دیتے ہوئے بس یہی کہہ رہا تھا کہ اب سب نارمل ہو چکا ہے، لیکن میری یہ غلط فہمی بس کچھ ہی دیر کی تھی۔
ابھی میں موٹر وے سے کچھ ہی دور راستے پر جا رہا تھا کہ ایک دم سے مجھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ میں اس کو اپنا وہم سمجھ رہا تھا، لیکن پھر بھی مجھے بار بار ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے پاس موجود ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں بار بار آگے پیچھے مڑ کر دیکھتا، لیکن مجھے کوئی دکھائی نہ دیتا۔ کچھ ہی دیر بعد ایمبولینس کی سپیڈ خود بخود کم ہونے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایمبولینس میں کوئی خرابی ہے، جس کی وجہ سے ایمبولینس کی سپیڈ کم ہو رہی ہے۔ تھوڑا ہی آگے جانے کے بعد وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اچانک سے گاڑی بند ہو گئی۔ پریشانی کی حالت میں سر پکڑے بیٹھا تھا میں کہ ایک دم سے کیبن کے پیچھے سے شیشہ ناک کرنے کی آواز آئی۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بار پھر وہی آواز سنائی دی جو میں پہلے بھی سن چکا تھا۔ بھائی صاحب، میں نے آپ کو بولا تھا مجھے تھوڑا پانی چاہیے۔ میں نے وہ آواز سننی تھی کہ میرا دل حلق تک آ گیا۔ یہ وہی آدمی تھا جس کی ڈیڈ باڈی میں ابھی گاؤں ڈلیور کر کے آیا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل نارمل لگ رہا تھا، دیکھنے میں بالکل انسان جیسا۔ میرے پاس گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے نکلنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا، لیکن کافی کوشش کرنے کے باوجود بھی گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی۔ آخرکار ہمت کر کے میں ایمبولینس سے اترا اور ٹھنڈی سنسان رات میں بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے ہوئے میں ایمبولینس سے کافی دور آ چکا تھا اور میری نظر اب سامنے ایک ہوٹل پر پڑی۔ میں کسی بھی طرح بھاگ کر اس ہوٹل تک پہنچنا چاہتا تھا۔ ہوٹل پہنچا تو میری نظر ہوٹل کے گارڈ پر پڑی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ ہونے والا سارا واقعہ بتایا تو وہ بھی گھبرا گیا۔ وہ گارڈ مجھے ایک کمرے میں لے گیا جو شاید اسی کا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے مجھے آرام کرنے کا بولا اور خود دوبارہ سے ہوٹل کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اس کی بات مانتے ہوئے کمرے میں لیٹا اور کب میری آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہ چلا۔ اگلی صبح سورج کی ہلکی ہلکی روشنی پڑی تو میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا کہ میں زمین پر لیٹا تھا۔ خود کو ایسے زمین پر لیٹا ہوا دیکھ کر مجھے پھر سے فکر ہونے لگی، کیونکہ رات کو جب میں سویا تھا تو وہ ایک کمرہ تھا، لیکن اب یہاں صرف کھنڈر زمین ہے۔ دور دور تک مجھے کوئی کمرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ خیر، اس کے بعد میں وہاں سے اٹھا اور ایمبولینس کی طرف جانے لگا۔ جو سگنل رات کو اس جگہ موجود نہیں تھے وہ اب آ چکے تھے۔ میں نے فوراً سے ہاسپٹل کال کیا اور اپنے ساتھ ہونے والا سارا واقعہ بتایا، لیکن کوئی بھی میری بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ کچھ دیر بعد ہاسپٹل سے کچھ آدمی میری بتائی ہوئی جگہ پر آ گئے۔ میں نے انہیں ٹھیک اسی جگہ بلوایا تھا جہاں وہ ہوٹل تھا۔ ہم سب مل کر ہوٹل کے اندر چلے گئے۔ ہوٹل کے مینیجر سے جب پوچھا تو اس نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، آپ لوگ کس کمرے کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں تو دور دور تک کوئی کمرہ نہیں ہے، اور گارڈ بھی صرف ایک ہے جو ابھی بھی ہوٹل کے باہر موجود ہے۔ مینیجر کی گئی بات مجھے صاف صاف جھوٹا ثابت کر رہی تھی۔ مینیجر کے پاس کھڑا ہوا ایک آدمی ہمیں کافی دیر سے گھور رہا تھا۔ خیر، ہوٹل سے باہر آئے تو وہ آدمی بھاگتا ہوا ہمارے پاس آیا۔ اس نے ہمیں کچھ ایسا بتایا جس کو سن کر ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ دیکھیں، مجھے معلوم ہے آپ کی ملاقات کس سے ہوئی۔ وہ آدمی اکثر ہوٹل کے باہر دکھائی دیتا ہے۔ دراصل اس ہوٹل کی جگہ اس آدمی کا کمرہ ہوا کرتا تھا۔ آج سے کوئی 12 سال پہلے ہوٹل کے مالکوں نے زبردستی اسے یہاں سے نکالا تھا، اور کچھ ہی مہینوں بعد پتہ چلا کہ وہ آدمی انتقال کر گیا ہے۔ اس آدمی کا اس زمین سے کچھ الگ ہی پیار تھا، جس کی وجہ سے مرنے کے بعد بھی وہ اکثر لوگوں کو یہاں دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ سب کچھ جاننے کے بعد ہم وہاں سے نکل آئے، لیکن میرے دماغ میں اب بھی اس لاش کا خیال چل رہا تھا۔ مگر اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میری بات پر کسی کو یقین نہ آیا۔ کچھ دن تک ایسے ہی وہ سب خیال میرے دماغ میں آتے رہے۔ آخر میں نے مقام چھوڑنا ہی بہتر سمجھا اور ایک سرکاری ڈرائیور بن گیا۔ نصیر بھائی، یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس کو میں آج تک نہ سمجھ سکا۔ بہت شکریہ ویس، آپ نے ہمارے ساتھ اپنی خوفناک سٹوری شیئر کی۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔
اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔